सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुझे और मैं खबर को, हर एक खबर को खास तरीके से देख रहा हूँ। आज वॉर जोन में खड़े होकर ईरान, इजराइल, यमन, लबनान और फिलिस्तीन, खास तौर से इराक में जो मुकावमत के तमाम तर लोग हैं, वो एक दिन गुजर जाने के बाद ईरान की तरफ देख रहे हैं कि वो हमले का जवाब कैसे देगा। आज बड़ी खूबसूरत सी अपडेट भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मीनवाइल जब मैं आपके सामने ये रिपोर्ट बना रहा था और तमाम कैलकुलेशंस के रशिया का इसमें क्या इंटेक होगा, ब्रिक्स की क्या इम्पैक्ट इस वक्त पड़ रही होगी ईरान के इस हमले और जवाबी हमले के पेश नजर, और यूएस में इलेक्शन जो होने वाले हैं जिसमें कुछ हफ्ता ही रह गया है, उस पर क्या असर पड़ रहा होगा। मीनवाइल इसराइल में एक खतरनाक किस्म का हमला हो गया। इसराइली चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इसराइलियों में एक गुस्सा, एक खौफ, एक हरास पाया जाता है और सारा इल्जाम उस हमले का बगैर किसी कैलकुलेशन के डेफिनेटली ईरान के ऊपर लगा दिया। ये भी कहा है कि जो हमला करने वाला है उसने फारसी में नारे लगाए। किस किस्म का हमला है जो ईरान ने इसराइल के ऊपर किया है और आम शहरियों तक वो हमला पहुंचा है, और ऐसा कौन सा हमला है जो इसराइल की तरफ से ईरान की फजा में हुआ है और जिससे आयतुल्लाह सईद अली खामनाई के ऊपर असरात आने के खदशात हैं। मैं इस तमाम खबर को जिस वक्त चल रही है आपके सामने रखूंगा। आपने तवज्जो के साथ सुनना है। एक बहुत ही अच्छा कंक्लूसिव किस्म का ये कंटेंट आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसको आप बतौर खास देख रहे हैं। इजराइल का शहर है तेल अवीव और ये एक बस अड्डा है, बल्कि रमात हैशरून नॉर्थ ईस्ट ऑफ तेल अवीव में, जहाँ पर आपको पता है मोसाद की स्पाई एजेंसी का हेडक्वार्टर है और मिलिट्री बेस है। यहाँ पर एक ट्रक आके टकराता है और कोई 30 से ज़ायद लोगों को कुचलता है, यानी 30-35 लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, जिनमें से 1 से 3 उसी वक्त हलाक हो जाते हैं। और आप देखें किस तरह हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि ये साथ में स्पाई एजेंसी का हेडक्वार्टर है और ज़ाहिर ट्रक ड्राइवर ने ये प्लान किया है कि मैंने मिलिट्री अटैक करना है, मिलिट्री बेसिस को अटैक करना है, और अगर उसकी रीच में, एक्सेस में वो नहीं आ रहा तो उसके पास जो अवेलेबल है उसने उसमें घुसा दी है गाड़ी। इट्स काइंड ऑफ सुसाइड अटैक। खुद भी वो ज़ख्मी हुआ होगा, खुद भी वो ज़ाहिर इसकी जर्द में आया होगा, और उसने अपने साथ कोई 30-35 लोगों को लपेटा है, जिसमें से 1 से लेकर 3 तक उसी वक्त हलाक हो गए। अब क्या हुआ है, इस ट्रक ड्राइवर ने जब ये अटैक किया है तो उसने उस वक्त कुछ जुमले कहे, कोई चीख है, कोई नारा है, क्या आई डोंट नो, मगर सुनने में ये आया है, इसराइली रिपोर्टर ये कह रहे हैं कि उसने ईरानी यानी फारसी में नारा लगाया है, फारसी में कुछ कहा है, और हालांकि वो इजरायली सिटीजन है जिसने अटैक किया है। इजरायली सिटीजन ने इजरायली सिटीजन्स को मारा है ट्रक ड्राइवर बन के। मगर ये बात अब ज़र्द-ए-आम हो रही है हर ज़बान के ईरानियन अटैक था, ईरानी एजेंसीज ने अटैक करवाया है, ईरानी बोल रहा था बंदा, ईरानी में नारे लगा रहा था, और ये अब हर तरफ बात गूंज रही है। सो अब खुल्लम खुल्ला सारे अखबार आप देख रहे हैं, अल जज़ीरा, जेरूसलम पोस्ट और यूरो न्यूज़ सब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और सबको यही खदशा है कि ये अटैक, इसके पीछे ईरान इन्वॉल्व है। अब इजरायली शहरी खौफ और हिरास में है। यकीनन उनके पास शबो रोज़ ईरान और इसके सिवा कुछ भी नहीं है हर तरफ, कि यार कौन कहाँ से किधर से निकल के कोई हम पे चढ़ाई कर दे। ऊपर हवा में सायरन गूंज रहे हैं, नीचे सड़क पर ट्रक बंदे को उड़ाते हुए जा रहे हैं, बीच में कोई जगह माहौल रह जाता है, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी सेफ नहीं है, वहाँ पे भी आके ड्रोन लग रहा है। कहाँ जाएं? सारे अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं इसको, ये मामूली खबर नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमले रुक गए हैं? क्या इस वक्त जंग नहीं चल रही है? क्या अब ईरान के हमले किए जाने का इंतजार हो रहा है इजराइल में? नहीं जी, रोजाना की बुनियाद पर मैं आपसे कह रहा हूं 10 से 15 तो कहीं नहीं जा रहे इजरायली फोर्सेस के लोग। जानब में जा रहे हो तो जा रहे हो, और दुनिया से जा ही रहे हैं, कन्फर्म जा रहे हैं। इसलिए कि आप बड़े पैमाने पे ईरान और इसराइल की खबर तो सुनते हैं कि भाई अटैक हुआ है, रिटेलिएट हुआ है, मगर प्लीज़ आप इग्नोर नहीं करें लेबनान की आर्मी, यमन की आर्मी और पैलेस्टाइन में मौजूद रेजिस्टेंस के ये तमाम एंगल के लोग, ये रोज़मर्रा की बुनियाद पे इसराइल से लड़ रहे हैं, रोज़मर्रा की बुनियाद पे आईडीएफ के लोगों को मार रहे हैं। आज भी कोई 14 अफराद ज़ख्मी और 4 के मारे जाने की इतलात हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें शरीफ आप देखें, हंसते मुस्कुराते चेहरे थे। नेतन्याहू इनका जिम्मेदार है जिसने इनको आग में झोंका और इन नौजवानों को
ان کے گھر والوں سے دور کر دیا. اب یہ روزمرہ کی بنیاد پہ دیکھیے, میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں, اسرائیلی سٹیزنز کی تعداد دنیا میں بہت لمیٹڈ ہے. مسلمان ان کے 10 20 100 گنا بھی چلے جائیں, اللہ نہ کرے, مگر تعداد میں بہت زیادہ ہیں. یہ لمیٹڈ لوگ ہیں, یہ کروڑ بھی نہیں بن رہے اسرائیل میں. اگر ان کی اس طرح سے ہلاکتیں ہوئیں اور یہ روزانہ چلتا رہا تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. میں ایک جرنلسٹ, ایک رپورٹر کے تحت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ خود اسرائیل کے حق میں نہیں ہے روزانہ کی بنیاد پہ اتنے لوگوں کا جانا. یہ ویڈیوز بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ حزب اللہ, یمن, پیلسٹائن, یہ سارے لوگ روزانہ کی بنیاد پہ ان سے فائٹ کر رہے ہیں. نہ صرف فائٹ کر رہے ہیں بلکہ تباہ کاریاں ہو رہی ہیں. ایک دن اسرائیل میں اس وقت گزارنا محال ہے. بزنس کمیونٹی بھاگ رہی ہے اس وقت. وہ لوگ جو روزمرہ کی بنیاد پہ اپنا بریڈ اینڈ بٹر کلیکٹ کرتے ہیں وہ پریشان ہوئے ہوئے ہیں. صبح شام ایک ہی چیز ہے, جنگ, حملہ, خطرہ. اور اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں؟ نیتن یاہو صاحب, یہ میں آپ کے سامنے ایک اور نیوز رکھ رہا ہوں جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی, ہمارے میڈیا میں اتنی جان ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو رپورٹ کر سکے. نیتن یاہو صاحب آج 1 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ جو 7 اکتوبر کو نشانہ بنے تھے حملے کا, ان کے ساتھ, ان کے لواحقین کے ساتھ خطاب کرنے والے تھے, خطاب کر رہے تھے اور وہیں پہ پروٹیسٹ شروع ہو گیا. کون کر رہا ہے؟ ایران نہیں. کون کر رہا ہے؟ اب لبنان نہیں. کون کر رہا ہے؟ یمن نہیں. اسرائیلی سٹیزنز, اسرائیلی شہری پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی نیتن یاہو صاحب بس کر جاؤ, یہ جنگ جس میں ہمارا خون بہ رہا ہے بند کر دو. اب دیکھیے پروٹیسٹ ہوا ہے اور اسپیچ نہیں کرنے دی ہے نیتن یاہو کو, روک دیا ہے, بالکل روک دیا ہے. پروٹیسٹ ہر جگہ جہاں نیتن یاہو صاحب جا رہے ہیں وہاں پہ ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے. مین وائل آپ ویسٹ سے, برطانیہ سے امیدیں لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی عوام تو اس سے بالکل ہٹ کے سوچ رہی ہے کہ اسرائیل کی ہیلپ کی جائے, مگر برٹش پرائم منسٹر سٹارمر کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ویری کلیئر, یہ اسرائیل کا حق ہے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ یہ اپنی عوام کی بھی نہیں سننے کو تیار. سنیے کہ ذرا. I am clear that Israel has the right to defend itself against Iranian aggression. I'm equally clear that we need to avoid further regional escalation. یعنی ان کی اسٹریٹ اوے یہ پالیسی ہے کہ ان کو فی الحال ہر حال میں اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے, مگر یہ جو بتا رہے ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں, ان کی عوام ویسا نہیں سوچ رہی ہے. یو کے, امریکہ میں عوام یہ بالکل نہیں سوچ رہی. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ تو ویسٹ کا موو ہو سکتا ہے. ویسٹ میں اٹالیا کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلے بھی انہوں نے بہت کلیئرلی اسرائیل کو کنڈیم کیا, فرانس نے کنڈیم کیا. آج ایران کو کون بیک کر رہا ہے, یہ میں آپ کو بڑی عجیب نیوز بتا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے ایک انسان ہے جس کو میں شروع سے کہہ رہا ہوں, جو اس پورے سلسلے میں انجوائے بھی کر رہا ہے, اس کی پاور بھی بڑھ رہی ہے, اور اب اس نے اس حالیہ اسرائیلی حملے میں اپنی پاور, اپنی ٹیکنالوجی, اپنی سپورٹ, اپنی معاونت مکمل ایران کے حصے میں لکھ دی ہے. اور یہی نہیں, یہ وہ شخص ہے ولادیمیر پوٹن, جو ایران کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے دیکھ لی ٹیکنالوجی, آپ نے دیکھ لی ہماری سپورٹ, آپ نے دیکھ لیا کہ ایران کتنا طاقتور ہو سکتا ہے, کتنا طاقتور ہے, آپ نے دیکھ لیا کہ اسرائیل آپ کے سامنے کتنا کمزور ہے, اور آپ یہ مانتے بھی ہیں, کہتے بھی ہیں. لہٰذا پوٹن پزشکیان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اب تم نے نہیں چھوڑنا ہے اسرائیل کو, تم نے موقع نہیں دینا ہے ان کو کہ یہ دوبارہ کبھی حملہ کرنے کا سوچ بھی سکیں. اسی چیز کو موقع بناتے ہوئے, اس رائٹ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کہ جو تمہارا حملہ کرنے کا رائٹ ہے, اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مکمل طور سے اسرائیل کو تباہ کرو. اور صرف اسرائیل کو وہ والا جواب نہیں جو اسرائیل اور امریکہ پلان کر رہے ہوں, بلکہ وہ والا جواب جو انہوں نے کبھی پلان نہ کیا ہو, وہ کر کے دکھاؤ. آپریشن ٹرو پرومس 3 لانچ کرو. جو ایران کہتا ہے اس کا حق ہے, اور ڈیفینیٹلی حملہ ہے تو ریٹیلیٹ کرے گا, مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فل اسکیل وار لانچ کرو. ایران اسرائیل کے ان تمام وار ہیڈز کو نشانہ بنائے, پروڈکشن ہاؤسز کو نشانہ بنائے جہاں سے یہ میزائل بناتے ہیں, جہاں یہ ٹیکنالوجی انریچمنٹ کر رہے ہیں, جہاں یہ ریسرچ کر رہے ہیں, جہاں ان کی پروڈکشن ہو رہی ہیں. ولادیمیر پوٹن کہتا ہے جی آسرا نہیں کرو, اور اس سلسلے میں پاکستان کو بھی اپنے ساتھ ملا لو. پاکستان اور ایرانین کونسلیٹ کا, پاکستان ایرانی وزرائے خارجہ کابینہ یہ بہت جلد ملاقات کریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں
گاہے بگاہے یہ اپڈیٹس جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ویریفائڈ ہیں، اور مجھے ظاہر ایک انالیسس دینا ہے، تو میں کچھ کسی بنا پہ آپ کے ساتھ دے رہا ہوں۔ ایران پاکستان سے گیس پائپ لائن پورا کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ ایران اپنے حصے کا کام پورا کر چکا ہے، پاکستان سے اور کچھ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے آپ اپنی گیس لائن پوری کر لیں، جو تھوڑی سی ہے اسی کو کمپلیٹ کر لیں، ہم ساؤتھ ایشیا میں ایک بہت بڑا پاور پلانٹ لگا سکتے ہیں اس کے ذریعے ریسورسز کا۔ اور اب شاید یہ بھی ہو اناؤنسمنٹ کہ ہم آپ کے حصے کی بھی کمپلیٹ کر دیں گے، بے فکر ہو جائیں۔ آپ اس سلسلے میں اپنے F-17 تھنڈر اور اپنے پائلٹس ہمارے ساتھ ملائیں، کچھ بھی نہیں کریں۔ پاکستان کو معیشت کا مسئلہ ہے، فائنینشیل ریسورسز کا مسئلہ ہے، آپ سے 1 روپیہ نہیں لیا جائے گا، آپ سے آپ کے ریسورسز بھی نہیں لیے جائیں گے، آپ سے آپ کی ٹیکنیکل ایکسپرٹ کوالٹی لی جائے گی، آپ سے آپ کا جذبہ، آپ کی صلاحیت لی جائے گی، اور وہ دینے میں کسی کو اور ہونی نہیں چاہیے۔ وہی پاکستان جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، آج بھی اپنے پاسپورٹ پہ اسرائیل کے لیے کوئی جگہ نہیں رکھتا، اپنے سٹیزنز کے لیے اسرائیل جانا الاؤ نہیں کرتا، آج اس کی طرف یہ امتحان ہے کہ وہ اس کے جواب میں کیا کہتا ہے۔ یا تو ان 48 گھنٹوں میں، 48 سے 72 گھنٹوں میں کہوں گا، 48 گھنٹے تو سننے میں آ رہے ہیں، مگر ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو خبر میں آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات اس سے آگے کی بات ہوتی ہے۔ سو ان 48 آورز یا 72 آورز میں جو ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے، اس ریٹیلیشن میں پاکستان کے پائلٹس کا ہونا، پاکستان کی انٹیلیجنس کا ہونا، یہ ایران کی اور رشیا کی خواہش ہے، اور اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے اس خواہش کو؟ آپ حیران نہیں ہوں گے، بلکہ آپ سمجھ جائیں گے کہ پیچھے چائنا بھی یہی چاہتا ہے۔ تو یہ آپ نے ساری سچویشن دیکھی ہے، اور اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ چلا رہا ہے۔ اب توجہ آپ نے اس طرف رکھنی کہ واقعی 48 آورز اتنے سینسٹیو ہیں کہ حملہ کیا جانا چاہیے، اور حملہ کس نوعیت کا کیا جانا چاہیے۔ میرا اور آپ کا انالیسس الگ ہو سکتا ہے، مگر ایرانی فورسز، ایرانی اسٹیبلشمنٹ اس وقت فل سوئنگ میں ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ گیم چینج ہوا ہے، وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ گویا حملہ کرنا یعنی جوابی حملہ کرنا ان کا رائٹ بھی ہے، مگر میرا خیال ہے، میرا ذاتی خیال ہے، میں اپنے انالیسس کو بھی سائڈ پہ رکھتے اپنا پرسنل اوپینین دے رہا ہوں کہ اس وقت ایران کو شاید فوراً حملہ نہیں کرنا چاہیے، فوراً جوابی حملہ نہیں کرنا چاہیے، جو اس کا رائٹ ہے۔ اس سے خطے کی صورتحال مزید بگڑے گی، عالمی سطح کے اوپر بگڑے گی، اور اس سے فائدہ ان لوگوں کو جو ضرور ہوگا کہ جو اس کو بگڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ گیم ساری ایران کے ہاتھ میں ہے اس وقت۔ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال ہے فی الفور حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو خوف، یہ جو پریشر، یہ جو ٹینشن اسرائیل میں ڈیولپ ہو چکی ہے، نیتن یاہو کے ارد گرد جو فرشتے موت کے منڈلا رہے ہیں، خوف کے منڈلا رہے ہیں، پریشانی کے منڈلا رہے ہیں، اسے کچھ ٹائم ایسے ہی گزار دینا چاہیے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو جو خبریں آ رہی ہیں اس حساب سے آئے دن کوئی نئی خبر سننے میں آئے گی، کوئی ہارٹ فیل ہو رہا ہے، کوئی برین ہیمریج ہو رہا ہے، کوئی حادثہ ہو رہا ہے، اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ I'm a bad wisher for them، بٹ یہ اس کا ریئیکشن ہے، جو خوف اس وقت بیٹھ چکا ہے ان کے دل میں کہ یہاں پہ ہم حملہ کرتے ہیں اور وہ ناکام، وہاں پہ وہ حملہ کرتے ہیں اور وہ کامیاب، وہ تو کیا حزب اللہ بھی حملہ کر رہا ہے، تو اس کا بڑا خطرناک ریئیکشن آ رہا ہے، بہت خطرناک ڈیمیج ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال سے ابھی کچھ ٹائم رکنا چاہیے، مگر میں نے جیسے آپ سے کہا کہ 48 آورز ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، اور ان 48 آورز میں نظر یہ آ رہا ہے کہ کوئی ریٹیلیشن ہوگی عالمی صورتحال کے پیش نظر۔ میں آپ سے جڑا رہوں گا، آپ کے سامنے لیٹسٹ اپڈیٹ شیئر کرتا رہوں گا، آپ سے میرا وعدہ ہے بغیر کسی جھکاؤ کے میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ کی امان میں۔